Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. اور اگر آج अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आप नई वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। और आज की जो हमारी वीडियो है वो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की है। और आज हम 5th C की बात करने जा रहे हैं जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं। इससे पहले हमने कंप्लीटनेस की बात की, कंसाइजनेस की बात की, कंसिडरेशन की बात की, कॉन्क्रीटनेस की बात की, और इन 4 क्वालिटीज के बाद आज 5वीं क्वालिटी ये है कि आपके मैसेज के अंदर क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके मैसेज में कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कंसिडरेशन भी मौजूद है और कॉन्क्रीटनेस भी मौजूद है, और अगर आपका मैसेज क्लियर नहीं है तो फिर आपकी तमाम सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आइए देखें क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी बेसिकली अगर आप इसको जहन में ये रख लें कि देखें आपके जहन में एक बात क्लियर है, अब आप उसी बात को बिल्कुल उसी तरह से अपने ऑडियंस के माइंड में क्लियर करना चाहते हैं। तो राइटिंग अ मैसेज in order to clear the idea in the mind of your receiver is basically clarity। कि जब आप कोशिश करते हैं कि आपके ऑडियंस को बात उसी तरह से समझ आए जैसा आप समझाना चाहते हैं या आप के दिमाग में है। क्लैरिटी से मैसेज, जब आप मैसेज को क्लियर करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, आपके ऑडियंस में कंफ्यूजन कम से कम होगी, वो बिल्कुल उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा जिस तरह से आप चाहते हैं, वो आपके इंटेंडेड मीनिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा अगर आपने मैसेज ज्यादा क्लियर किया है, ज्यादा डिटेल के साथ मेंशन किया है, उसके माइंड के मुताबिक मेंशन किया है। तो ऑब्वियसली जब उसमें कंफ्यूजन कम होगी तो आपका जो एंड रिजल्ट है वो ज्यादा पॉजिटिव वे में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सवाल ये बनता है कि हम मैसेज को क्लियर कैसे करेंगे, कैसे बनाएं कि हमारा मैसेज जो है वो क्लियर है, हमारे आइडियाज जो हैं वो क्लियर हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि आप प्रिसाइज, कॉन्क्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स को चूज करें। याद रखें कि आपने एक बैलेंस रखना है प्रिसाइज लैंग्वेज में और फेमिलियर लैंग्वेज में, और कोशिश करें कि आप जो हैं ऐसे अल्फाज यूज करें कि जो के प्रिसाइज भी हों और जो फेमिलियर भी हों। ये नहीं कि अगर आपने प्रिसाइज वर्ड ऐसा ढूंढा है कि जो के फेमिलियर वर्ड नहीं है, वो प्रिटेंशियस वर्ड है। याद रखिए ये PRETENTIOUS, इसको प्रिटेंशियस नहीं पढ़ेंगे आप, दिस इज कॉल्ड प्रिटेंशियस, मतलब शो ऑफ हो, जिसमें आप ज्यादा अपने जो है उसको शो कर रहे हो। तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कोशिश करें। याद रखिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आपको सिविल सर्विसेज में चाहिए होते हैं, आपने GRE करनी है, आपको हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स ऑब्वियसली चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आप टेक्निकल राइटिंग में आ रहे हैं या आप बिजनेस कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, बिजनेस लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं, तो देखिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं या टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं, तो अगर आपका कॉमन पर्सन के साथ वास्ता पड़े तो आपके लिए ज्यादा आसानी उसमें है, ज्यादा कामयाबी उसमें है कि आप जहां पर फेमिलियर वर्ड्स यूज करें। जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आफ्टर यूज करना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप सबसीक्वेंट यूज करें। लेकिन अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहां पे सबसीक्वेंट लिखना शायद बेहतर हो। लेकिन जब बिजनेस लैंग्वेज है या आप जो है अपनी अफेयर्स में, अपने बिजनेस अफेयर्स में, अपने ऑफिशियल अफेयर्स में चल रहे हैं, तो वहां पर आफ्टर का वर्ड ज्यादा बेहतर है क्योंकि आसानी से हर बंदा समझ सकता है। इसी तरह होम है और दूसरी तरफ पे वर्ड डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल का वर्ड जरूरी नहीं है कि हर बंदे को समझ आए, लेकिन होम का वर्ड जो है वो इवन कि ऐसा बंदा जो अनपढ़ भी हो
لیکن کیونکہ وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے تو اس کو ہوم کی سمجھ آ جائے گی آپ کو، لیکن اگر آپ اس کو ڈومیسائل کہیں گے تو اس کو شاید سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح پے کا ورڈ ہے، پے کا ورڈ ہر دوسرے بندے کو سمجھ آ جائے گا، لیکن جب آپ ریمونریشن کہیں گے تو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو نالج کا، ٹیکنیکل لینگویج کا ضروری سمجھ آنا ضروری ہے، ادروائز آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے، دس از کالڈ جارگن. جارگن جو ہے کسی بھی فیلڈ کا ٹیکنیکل لینگویج جو ہوتی ہے اس کو جارگن کہتے ہیں. اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ فلو یا نزلہ زکام جو ہے اس کا میڈیکل نیم کیا ہے، تو وہ کم از کم 4 یا 5 ورڈز کا نام بنے گا. تو اگر وہ آپ کو بتائے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے کہ مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئی ہے. تو اس لیے جارگن جو ہے وہ یوز کرنا اچھی بات ہے، لیکن جیسے کل ہم نے کانکریٹنس میں یہ بات کی تھی کہ جب آپ ایڈیمز یوز کرتے ہیں یا سیملیز یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے آڈینس کا بہت زبردست انالیسس کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا آپ کے آڈینس کا اتنا لیول ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. تو یہاں پر بھی ضروری ہے، اگر آپ ٹیکنیکل بندے سے بات کر رہے ہیں، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے، ایک انجینئر دوسرے انجینئر سے بات کر رہا ہے، تو فائن، اٹس فائن، یوزنگ جارگن از فائن. بٹ اگر آپ ایک نان ٹیکنیکل بندے سے بات کر رہے ہیں تو پھر جارگن کو یوز کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں. اسی طرح ای میلز آ گئی ہیں، ای میل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، اور ای میل میں آپ دیکھیں کہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم شارٹ ورژنز یوز کرتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ ایبریویٹڈ ورڈ یا اس کو کنڈینس کر کے یا شارٹ کر کے کسی ورڈ کو بول رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آیا جیسے LOL لکھا جاتا ہے تو اس کا باقاعدہ کچھ ایل سے کچھ ورڈ بنتا ہے، پھر او سے اور ایل سے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو وہ مطلب سمجھ آ رہا ہو، تو یا تو پھر آپ پورا ورڈ لکھیے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس تو کوشش کیجئے کہ ای میل ایسی لکھیں کہ جس میں آپ پورے لفظ لکھ رہے ہو، شارٹ ورژن کو اوائڈ کریں کیونکہ وہ کنفیوژن کریٹ کر سکتا ہے. آگے چلتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ کلیئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ کنسٹرکٹ افیکٹو سینٹینسز اینڈ پیراگرافس. آپ کو اگر جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ لیٹر آف الفابیٹ سے ورڈ بناتے ہیں، ورڈ سے فریز بنتی ہے، فریز سے کلوز بنتی ہے، سینٹینس بنتا ہے، سینٹینسز ملتے ہیں تو پیراگرافس بناتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں. لینتھ کی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ کا سینٹینس 10 اور 15 ورڈز کے بیچ میں آ رہا ہے تو دیٹ از پرفیکٹلی فائن. 10 سے 15 ورڈز کا سینٹینس بنانا سیکھیں. آپ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن سے سینٹینس بنائیں، آپ سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن سے سینٹینس بنائیں. اس کے علاوہ آپ ناؤن ان اپوزیشن کو یوز کر سکتے ہیں. آپ ریلیٹو کلوز کی مدد سے سینٹینس کو، دو آئیڈیاز کو جوڑ کے ایک سینٹینس بنا سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا، ورائٹی آئے گی آپ کے سینٹینسز میں. اگر آپ ایک جیسے سینٹینسز لکھ رہے ہیں تو اس سے منوٹنی آ جائے گی. تو اس لیے ڈفرنٹ سینٹینس سٹرکچرز کو لانا بہت ضروری ہے ایک پیراگراف کے اندر. اور پیراگراف کیا ہے، وہ ایک یونٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا یونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک پیراگراف میں آپ ایک ہی پوائنٹ کو ڈسکس کریں، ایک ہی بات کو ڈسکس کریں. جو آپ کا انٹروڈکٹری سینٹینس ہے، جو ٹاپک سینٹینس ہے، اس کے اندر جو ہے آپ بات کو کلیئر کر دیں کہ بھئی آپ اس پیراگراف میں کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ ریزنز آف انرجی کرائسس ہے تو آپ پہلے لائن میں لکھ دیں کہ دس پیراگراف یا آفٹر discussing یا after highlighting different effects of energy crisis in Pakistan, now I am going to its reasons of energy crisis will be discussed. اور اس کے بعد بتا دیں کہ جی 3 ریزنز ہیں. اس کے بعد ہر ریزن کو ایک ایک دو سینٹینسز میں آپ اس کو کور کریں. ٹرانزسٹری ورڈز کو یوز کریں، لائک سملر، اگر ایک جیسا پوائنٹ آ رہا ہے تو سملرلی یوز کر لیں، اگر اپوزٹ آ رہا ہے تو ان لائکلی یوز کر رہے ہیں، سملر آ رہا ہے تو لائکلی یوز کر رہے ہیں، کانٹری یوز کر لیں اگر اپوزٹ آ رہا ہے. اسی طرح جو ہے آپ ہاؤ ایور، دیر فور، نیوردلیس، ہینس، دس، یہ سارے جو ہیں ٹرانزیشنری ورڈز ہوتے ہیں. ٹرانزیشنری ورڈز کیا ہوتے ہیں کہ جب ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں ان ورڈز کی، کہ آپ کے آڈینس کو یہ پتا چلتا ہے کہ اوکے جی یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی، اب نئی بات شروع ہو رہی ہے. تو ایک پیراگراف میں ایک ٹاپک اور ہر ٹاپک کے اندر 3 سب پوائنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. جیسے آپ نے ریزنز لکھ رہے ہیں، ریزنز آپ کا مین پوائنٹ ہے، اس کے نیچے سب پوائنٹس ہونے چاہیے کہ کون کون سی ریزنز ہیں
کہ جن کی وجہ سے آپ کا یہ پرابلم آ رہا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی. اب کوہیرنس کیا ہوتی ہے؟ کوہیرنس کا مطلب یہ ہے, سمپل ورڈز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے آئیڈیاز کے اندر ایک فلو پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر فرض کریں کہ آپ نے کس طرح سے آپ اپنے پورے کانٹینٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اپنی رائٹنگ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, کس طرح سے آرگیومنٹ کو آپ ڈیولپ کریں گے. تو دیٹ از ان سمپل ورڈز کوہیرنس ہے. انکلیئر ورڈ آپ سینٹینس دیکھیں, being an excellent lawyer I am sure that you can help us. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بہت اچھے لائر ہیں اور اس سے ہمیں یقین ہے کہ آپ جو ہے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے سینٹینس بنایا ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے, آپ نے اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ being an excellent lawyer, کہ یعنی کہ میں اس کو ہم ڈینگلنگ ماڈیفائر کہتے ہیں. being an excellent lawyer جو ہے وہ بیسیکلی آئے کو کوالیفائی کر رہا ہے, اور آئے کو جب کوالیفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو being an excellent lawyer ہے یہ کس کے بارے میں, یہ آئے کے بارے میں ہے. تو یہ ڈینگلنگ ماڈیفائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایڈجیکٹو جو ہے وہ اپنے ناؤن کے ساتھ میچ نہ کر رہا ہو. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو کہ اس کی شرط ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے. تو ڈینگلنگ ماڈیفائر جو ہے یہ کل کر دیتا ہے آپ کے سینٹینس کو, تو اس کو آپ کو نہیں کرنا. دیکھیں اب being an excellent lawyer you can surely help us, اب سمجھ آ رہی ہے کہ یو جو ہے ایکسلنٹ لائر کون ہے, وہ یو ہے, آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب ہم نے ماڈیفائر کو میچ کر دیا ہے. تو اس لیے اس طرح کے جملے بھی جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو اوائڈ کیجئے, اور اپنی رائٹنگ کو جب تک آپ گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں لکھتے آپ کی کلیئرٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی. آگے چلتے ہیں. اب ہم نے کوہیرنس کا جب بات کی تو ہم نے کہا کہ ہم کس طرح سے اپنے پیراگراف کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً 8 طریقے موجود ہیں. آپ پیراگراف میں جو پوائنٹس دیں گے وہ کاز اینڈ افیکٹ کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں, آپ کرونالوجیکلی دے سکتے ہیں, آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں, آپ جرنل اینڈ اسپیسیفک, جرنل ٹو اسپیسیفک یا اسپیسیفک ٹو جرنل ہو سکتے ہیں, آپ آرڈر امپورٹنس کے لحاظ سے پیراگراف میں آئیڈیاز کو لے کر جا سکتے ہیں, سیکوینشل ہو سکتے ہیں اور اسپیشل ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا بیسیکلی یہ کیا ہے. پہلے میں جب ہم کاز اینڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے وہاں کہاں پہ کرنا ہے. نارملی دیکھیں ایک بات جو ہے کاز کرے گی اور اس کاز کے نتیجے میں افیکٹ, نتیجہ کیا نکلا, افیکٹ کیا نکلا, وہ کاز اینڈ افیکٹ میتھڈ ہوتا ہے. وہ بیسیکلی آپ کی کا یہ میتھڈ یوز کہاں ہوتا ہے. دس اپروچ کین بی یوزڈ ٹو ڈیولپ ا رپورٹ that offers a solution to a problem. ایک پرابلم آئی, اس کا آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں, اس کا سولوشن پرووائڈ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں گے, you will begin with the problem and then you will move on to the situation or vice versa. تو اس میں آپ cause and effect, جہاں پرابلم سالونگ رپورٹ ہے تو وہاں پر ہم کاز اینڈ افیکٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں کسی پرابلم کا, کسی ایونٹ کا, کسی فینومینن کا, تو وہاں پہ کاز اینڈ افیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کرونا ہے تو اس کا کاز اینڈ افیکٹ کے لحاظ سے آپ رپورٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کرونالوجیکل میتھڈ آف ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے. نارملی جو ہوتی ہے جب آپ ایونٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم کرونالوجیکلی چلتے ہیں. آپ کسی انفارمیٹیو رپورٹ لکھ رہے ہیں یا انفارمیشن دے رہے ہیں کسی ایونٹ کے بارے میں تو آپ کرونالوجیکلی چلیں گے. کرونالوجیکل کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے لحاظ سے, ایونٹس کے لحاظ سے جب آپ چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپ سی وی بناتے ہیں تو آپ ریورس کرونالوجیکلی چلتے ہیں. کرونالوجیکل میتھڈ آپ کو نظر آئے گا ناولز کے اندر, پلیز کے اندر, سٹوریز کے اندر. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ فرض کریں کوئی آپ ٹرپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کرونالوجیکل میتھڈ آف ڈیولپمنٹ یوز کریں گے. اس کے بعد جب آپ کمپیریزن میتھڈ آف ڈیولپمنٹ آتا ہے تو یہ کہاں پہ یوزفل ہے. یہ جو ہے جب آپ کوئی ایسا ٹاپک چوز کر رہے ہیں جو کہ نیا ہے اور اس سے ملتا جلتا, اس سے سملیرٹیز جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں کسی اور چیز کے ساتھ, تو آپ وہاں پر لے کے چل سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بیڈمنٹن کی گیم کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں بیڈمنٹن اور ٹینس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر کچھ سملیرٹیز اور کچھ ڈفرینسز نظر آتے ہیں. تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیفینیشن میتھڈ آف ڈیولپمنٹ ہے. نارملی آپ دیکھیں جب آپ کو مینولز بناتے ہیں جب یا کوئی مشینز ہیں تو وہاں پر آپ جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو جہاں اس طرح کی سچویشن میں آپ جو ہے ڈیفینیشن میتھڈ آف ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ مختلف چیزوں کو ڈیفائن کر رہے ہوں. اس کے بعد جو ہے ڈیفینیشنز کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں ڈویژن اینڈ کلاسیفیکیشن میتھڈ بھی ہوتا ہے,
اور اس کے بعد ہم جرنل اینڈ اسپیسیفک میتھڈ آف ڈیولپمنٹ پہ جاتے ہیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پروسیڈ ایدر فرام جرنل انفارمیشن ٹو اسپیسیفک. جیسے آپ کہتے ہیں اوکے جی میں بات کر رہا ہوں کہ اوکے جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ انگلش کی پروفیشنسی اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں کیا کروں گا, پہلے میں بات کروں گا اوکے جی دنیا میں انگلش کی امپورٹنس کیا ہے, کیوں لوگ انگلش سیکھتے ہیں, اچھا دنیا میں انگلش کیسے سیکھی جاتی ہے, دنیا میں انگلش کی سیکھنے میں پرابلم کیا آتی ہے. پھر میں آؤں گا پاکستان میں انگلش سیکھنے میں پرابلمس کیا آ رہی ہیں. تو کیا ہوا, پہلے میں نے ایک جرنل بات کی, فنل اس کو ہم کہتے ہیں, کہ پہلے جرنل ہوا, پھر مزید اسپیسیفک ہوا, پھر مزید اسپیسیفک ہوتے ہوتے میں بالکل اپنے آپ کو اسپیسیفائی کر دیتا ہوں. یہ تھیسس کے اندر آپ نارملی آپ اس طرح کی یہ جرنل اینڈ اسپیسیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آرڈر آف امپورٹنس ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے جو لیس امپورٹنٹ بات ہے اس کو پہلے رکھو, پھر موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے آخر میں کرتے ہیں, یا موسٹ امپورٹنٹ بات پہلے رکھو اور لیسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ سب سے آخر میں لے کے جاؤ. امپورٹنس کے لحاظ سے آپ ڈیٹا کو ڈیولپ کرو. سیکوینشل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اوکے اس میں جو ہے جہاں پہ پروسیس, جہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ چل رہے ہوں, تو وہاں پر جیسے آپ دیکھیں آپ کسی مشین کو آپ نے چلانا ہے تو اس میں کیا کیا سٹیپس انوالو ہیں, تو وہاں پر آپ سیکوینشل میتھڈ یوز کریں گے. اور اسپیشل میتھڈ کیا ہے کہ یہ ڈسکرائبز دی فزیکل اپیئرنس آف این آبجیکٹ اور ایریا فرام ٹاپ ٹو باٹم, انسائڈ ٹو آؤٹ سائڈ, فرنٹ ٹو بیک اینڈ سو آن. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی بلڈنگ کے بارے میں ڈسکرپشن دے رہے ہیں, تو وہاں پر آپ بتائیں گے کہ اوکے جی فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد میں 0 پوائنٹ سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, یہ اسلام آباد کے مشرق مغرب جو بھی ہے میں مارگلا ہلز کے دامن میں موجود ہے. تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسپیس کے لحاظ سے اس کی فزیکل اپیرنس اور فزیکل پوزیشننگ کے لحاظ سے آپ ان چیزوں کو بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ ڈفرنٹ میتھڈز کی مدد سے پیراگرافس کو لے کر آ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کلیئرٹی کے بغیر جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, اور یہ اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسے پہلے چاروں سیز تھے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.